बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। ये नया कट्टा खुल गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि कमर्शियल बैंकों में सार्फिन के पैसे महफूज नहीं हैं। ये क्या चक्कर है, इस पर बात करनी है और ये बात भी बहुत खुल के करनी है। ये मामला क्या है, इस टाइम पे इस किस्म का स्टेटमेंट क्यों आया है। दूसरी बात कि उस्मान डार की वालदा ने ख्वाजा आसिफ को चैलेंज किया है, वो भी आपको दिखाना है। तीसरा, अभी कल उस्मान डार साहब का इंटरव्यू आया, फिर उसके बाद महमूद मौलवी साहब बोल पड़े। उन्होंने कहा जी ये प्लानिंग इधर भी हुई है, तो ये क्या चक्कर है, इस पे बात करनी है। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जो घंटे का निशान है भाई उसे ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो खुद ब खुद आप तक पहुंच जाए। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे व्हील चेयर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। दुखी इंसानियत को, प्यासी इंसानियत को पानी भी पिलाइए। और दुखी इंसान, हमने 100 घर ऐसे मार्क किए हैं कि जिसका कफ़ील या तो फौत हो गया है या वो पैरालाइज्ड है, फालिज ज़दा है, वो बेड रिडन है, वो चारपाई से नहीं हिल सकता। इसका एक एक चीज़ का सबूत दूंगा इंशाअल्लाह। खातून खाना बीमार हैं या बहुत ज़ईफ़ हैं और वो उनके 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे हैं और अब उनको मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। 6 महीने का राशन प्रोजेक्ट प्रोग्राम है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमने ज़रूर आपके साथ सब कुछ शेयर करना है। ये इस नंबर पे आप मालूमात ले सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये उस्मान डार साहब की वालदा का स्टेटमेंट सुनाऊंगा। उस्मान डार साहब के इंटरव्यू पर ख़ुद पीटीआई का स्टेटमेंट भी आया है। उन्होंने कहा है जनाब ये पुरानी बोतल में नई शराब डालने की कोशिश की गई, उस्मान डार पे तशद्दुद हुआ है वगैरह वगैरह। और ज़ाहिर है उन्होंने यही कहना था, सियासी जमात यही कहती होती है। लेकिन मैंने कल भी कहा कि ये पब्लिक एक्सेप्टेंस के लिए नहीं है हुजूर, ये असल में अदालत के लिए है। जब उस्मान डार ने वहाँ पर 164 का बयान रिकॉर्ड करा दिया, या फिर साथ ही आपको पता है फ़याज़ुल हसन चौहान ने या असद उमर ने, इन लोगों ने 164 का बयान रिकॉर्ड करा दिया, तो पब्लिक एक्सेप्टेंस की बात नहीं होती। फिर जहाँ एक्सेप्टेंस होनी है वहीं हो जानी है और खान साहब फंस जाएंगे और फंस गए हैं खान साहब। अभी साइफ़र का आने वाला है और फिर उसके बाद दूसरे भी तैयार हैं। ये आप ज़रा सुन लें। ये अपना उस्मान डार की वालदा हैं, ये चैलेंज कर रही हैं ख्वाजा आसिफ साहब को। ये क्या है, उसके बाद मैं इस पे तबसरा करके उस मेन स्टोरी पे आता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा साहब मेरी बात गौर से सुन लो। जो तुम चाहते थे वो तुमने उस्मान डार को गन पॉइंट पे रखकर अपने मकासद को पूरा किया है। सियासत उस्मान डार ने छोड़ी है, उसकी वालदा ने नहीं। अब तेरा मुकाबला मैं करूंगी सियासत में और मेरा चैलेंज है तुम्हें कि तुम मैदान में आओ और देखो कि तुम्हारे शेर का मैं क्या असर करती हूँ। तुमने जो तुम चाहते थे वो तूने तो कर दिया है। मेरा पहले भी वीडियो पे नाम था कि मैं राहा के साथ डटी हुई हूँ और डटी रहूंगी। सियासत मैंने नहीं छोड़ी। अब मैदान में आओ तो देखो क्या होता है। मैदान में आओ देखो मैं तुम्हारे शेर का हशर क्या करती हूँ। सियासत उस्मान डार ने छोड़ी है, मैंने नहीं छोड़ी। ये उस्मान डार की वालदा हैं और उन्होंने कहा है कि मैं मैदान में तुम्हारा मुकाबला करूंगी और मैं देखो मैं इमरान खान के साथ डटी हुई हूँ। जी बिल्कुल, ये हमारे लिए मोहतरम हैं। माएँ वैसे ही साझी होती हैं भाई, वो कुछ भी हो, उनका सियासत से ताल्लुक़ हो या किसी से भी ताल्लुक़ हो, वो कोई नहीं। माँ हमेशा ही माँ होती है, तो माएँ साझी होती हैं। और लेकिन एक बात है कि खान साहब ने अगर ईवान ना छोड़ा होता, खान साहब ने ईवान छोड़े भी हैं, खान साहब ने ईवान तोड़े भी हैं। खान साहब ने यहाँ ईवान न छोड़ा होता तो आज पोजीशन और होती। खान साहब ने असम्बली पंजाब का ईवान न तोड़ा होता तो आज पोजीशन और होती। खान साहब ने KPK का खैबर पख्तूनख्वा का ईवान न तोड़ा होता तो आज पोजीशन और होती। बहुत सारी गलतियाँ खान साहब ने 9 मई न किया होता। तो अब मैदान में तो मुकाबला तब होगा ना कि जब पीटीआई मैदान में होगी। ये आप इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये मौलवी महमूद मौलवी का
جو تقریباً میرا خیال ہے پہلے منحرف ہوئے تھے، پہلے انہوں نے کراچی سے پی ٹی آئی کو چھوڑا تھا، پاکستان میں بھی تقریباً سب سے پہلے انہوں نے چھوڑا۔ محمود مولوی صاحب ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں کیا کہتے ہیں کہ زمان پارک میں تو جو ہوئی سو ہی پلاننگ عارف علوی یہاں پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی ہوئی تھی 9 مئی کی۔ یہ بہت بڑا دھماکے دار بیان ہے۔ میں آتا ہوں اسٹیٹ بینک کے، آپ متفکر ہو رہے ہوں گے، مجھے پتہ ہے، یہ میں خود بھی بڑا متفکر ہو رہا ہوں کہ یہ ایسا سٹیٹمنٹ کیوں آیا ہے۔ یہ دیکھیں کون مائنڈ سیٹ خراب کر رہا تھا؟ دیکھیں کچھ نام تو بتائیں نا، کون لوگ تھے جو مائنڈ سیٹ خراب کر رہے تھے؟ میں مراد دیکھیں مراد سعید تھے اور ہمارے جو ہے اعظم سواتی صاحب تھے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے علاوہ بہت سے اور لوگ تھے جو کہ اس مائنڈ سیٹ کو تھے۔ کون؟ ہم کو تو فوج کے خاتون کا نام یاد آ گیا ہوتا ہے کبھی؟ بھیا خاتون کا نام بھی یاد نہیں آ رہا مجھے، مگر جیسے اچھا میں آپ کو بتا دوں شیرین مزاری بھی اس میں جو ہے میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، مگر وہ بھی جو ہے ہمیشہ فوج کے نیگیٹو تھی۔ اور پریزیڈنٹ کے شیرین مزاری بھی فوج کے نیگیٹو چلائیے، پروفیسر صاحب خبر چلائیے اس کی۔ بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ میں بھی میں بیٹھا تھا۔ پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر بھی یہ بات ہوئی تھی علوی صاحب کی موجودگی میں بھی؟ جی بالکل میں وہاں پہ بیٹھا تھا، جس کے اوپر انہوں نے جو علوی صاحب کو بھی پتا تھا، علوی صاحب خاموش تھے۔ یہ تو بم چل ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں علوی صاحب کی موجودگی میں یہ بات ہوئی۔ ندیم ملک صاحب سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز کی ناک کے نیچے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ کس طرح سے یہ کام کرا ہے۔ یہ بڑی خبر چلائیے جی، وہ کہہ رہے ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی یہ میٹنگ ہوئی تھی۔ اور عثمان ڈار کا آخری شارٹ پلے کر دیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے یہ بہت بڑی الارمنگ نیوز ہے جو محمود مولوی نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ زمان پارک میں تو ہوتی رہی نا جو باتیں، پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی، اس میں بھی یہ پلاننگ ہوئی تھی۔ یعنی سپریم کمانڈر آرمڈ فورسز کے سپریم کمانڈر ہیں عارف علوی صاحب، اور سپریم کمانڈر کے سرکاری رہائش گاہ میں یا پریزیڈنٹ ہاؤس میں یا پریزیڈنٹ کی جو آفس ہے اس میں میٹنگ ہو پی ٹی آئی کی، اور یہ طے کیا جائے کہ کس طریقے سے سرکاری اداروں پر، جی ایچ کیو پر، کس طریقے سے کور کمانڈر ہاؤس پر، شہداء کی یادگاروں پر کس طرح سے حملہ کرنا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یا تو سو کریں پریزیڈنٹ صاحب محمود مولوی صاحب کو، یا پھر یہ اس طرح سے یہ معاملہ ادھر رکنے والا نہیں ہے۔ معاملات بہت گمبھیر ہو رہے ہیں اور بہت خطرناک معاملات ہو رہے ہیں، اور طوطے بہت جلدی سے بول رہے ہیں، بہت تیزی سے بول رہے ہیں۔ آج ہے اسٹیٹ بینک والی خبر پہ، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ جن کو ہیڈ کر رہے ہیں سلیم مانڈوی والا، ٹھیک ہو گیا جی، سینیٹر سلیم مانڈوی والا، وہ ان کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، اور وہ یہ اسٹیٹ بینک کے ڈپٹی گورنر اس قائمہ کمیٹی میں آئے ہیں۔ کچھ سوالات ہوئے، ان سوالات کے جواب میں انہوں نے بتایا، بریفنگ دی، اس میں وزارت خزانہ کے بھی لوگ تھے اور باقی بھی لوگ تھے، تو اس میں بہت ہی ایک شاکنگ قسم کا ریویلیشن ہوا، بہت ہی دل دہلا دینے والا انکشاف ہوا، اور ڈپٹی گورنر نے کہا کہ یہ صارفین کے جو پیسے پڑے ہیں کمرشل بینکوں میں، مختلف بینکوں میں پڑے ہوتے ہیں صارفین کے پیسے، وہ صرف 5 لاکھ تک محفوظ ہیں۔ یعنی اگر کسی کا کروڑ روپیہ پڑا ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر بینک ڈیفالٹ کر جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، اس صورت میں صرف اور صرف صارفین کو 5 لاکھ روپے تو واپس ملیں گے، 95 لاکھ روپیہ ان کا ڈوب جائے گا۔ یہ اسٹیٹ بینک کے ڈپٹی گورنر نے کہا، ٹھیک ہو گیا نا۔ کوئی پروٹیکشن بیورو بنا ہوا ہے اسٹیٹ بینک کا، وہ کہتے ہیں وہ پروٹیکشن جو سیل ہے وہ صرف 5 لاکھ تک واپس کرے گا اس بندے کو جس کا 1 کروڑ روپیہ ڈوب گیا ہے، باقی پیسے ڈوب جائیں گے۔ یہ سٹیٹمنٹ تو اہم ہے، نو ڈاؤٹ۔ اس سٹیٹمنٹ کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے۔ سوال کریں گے ہم، کیونکہ میں نے کہا کہ جہاں سوال نہیں ہوگا وہاں پہ زوال آ جائے گا۔ سٹیٹمنٹ کہ یہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے ایسا بیان کیوں آیا ہے؟ کیا یہ پالیسی اب کی ہے، ابھی بنی ہے، یا یہ پالیسی شروع ہی سے تھی؟ اب یہ سٹیٹمنٹ، یہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے بریفنگ کیوں سامنے آئی ہے؟
کیا اس لیے آئی ہے؟ سوال کریں بھائی، سوال آپ کے بھی ذہن میں جو آتے ہیں سوالات کریں، سوال نہیں ہوگا تو زوال آئے گا۔ بالکل، کیا یہ اس لیے کہ یہ ڈسکریج کر رہے ہیں کہ اپنے اپنے پیسے نکال لو بینکوں سے اور آپ پیسے جو ہے نا کہیں اور رکھو، پرائیویٹ صورتحال میں رکھو یا جہاں بھی رکھو، تو آپ بینکوں سے نکال لو، کاروبار میں لگاؤ، یا کیا ہے؟ کیا یہ اس وجہ سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 50 اس کے سود میں 50 بیسک پوائنٹس کا اضافہ ہوتا ہے تو یہی صاحب بتا رہے تھے کہ 300 ارب کا قرضہ چڑھ جاتا ہے، تو لوگوں نے اگر بینکوں میں یہاں پہ سود کی غرض سے رکھے ہوئے ہیں پیسے بالفرض، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شرح سود میں اضافہ ہوتا ہے، تو پھر ہمارے قرضے میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو کیا اس چیز کو ڈسکریج کرنے کے لیے کیا گیا ہے، یا یہ کیا پاکستان کے خلاف سازش ہے کہ سارے بندے اٹھیں اور وہ بینکوں سے اپنے پیسے نکلوا لیں؟ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر پاکستان کے جو ریزروز ہوں گے وہ ریزرو دھڑام سے نیچے آ جائیں گے۔ مطلب ایک ہے نا، ایک تو اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہوتے ہیں، باقی کچھ بینکوں کے بھی ریزروز ہوتے ہیں، وہ بھی پڑے ہوتے ہیں جن کو بینک مختلف حوالوں سے اپنے بزنس میں یوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہوتے تو ریزروز کی مد میں ہیں، وہ تو پڑے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ ایسا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ اس موقع پر کیوں آیا ہے؟ کیا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہے، مس لیڈ کرنے کے لیے ہے، لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے ہے، لوگوں کو یہ شہ دینے کے لیے ہے کہ پیسے نکلوا لو، یا کیا یہ بتانے کے لیے ہے کہ پاکستان کی اکانومی کی اتنی بری پوزیشن ہے کہ بینک ڈیفالٹ کر سکتے ہیں، آپ کا پیسہ بالکل تباہ برباد ہو جائے گا، آپ کا پیسہ بالکل جناب یوں سمجھ لے گم ہو جائے گا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ ایسا سٹیٹمنٹ کیوں دیا گیا؟ کہ کیا یہ پالیسی میں نے کہا نا کہ آج کی تھی، یا یہ پالیسی کب کی تھی اور یہ اب آیا؟ اب اس کو کیوں ہائی لائٹ کیا گیا ہے؟ اب اس بارے میں کیوں؟ عام صارف کے نالج میں یہ چیز نہیں تھی۔ کیا عام وہ تو کوئی بینک کا وہ کوئی اکاؤنٹ کھلوانے جاتا ہے، اتنی باریک رائٹنگ میں اس کے سامنے کوئی 10 12 15 پیجز رکھے جاتے ہیں، اتنے تو نکاح کے وقت بھی آپ کو سائن نہیں کرنے پڑتے جتنے آپ ایک بینک اکاؤنٹ کھلوانے میں سائن کرتے ہیں۔ ان کو 15 20 پیجز کو یا 30 پیجز کو کون پڑھے گا؟ ہو سکتا ہے اس میں اس پالیسی کا ذکر ہو، لیکن کون پڑھتا ہے اس کا؟ تو وہ سٹیٹمنٹ وہ اپنا سائن کر دیتے ہیں لوگ، اور پھر اس کے بعد بے فکر ہو جاتے ہیں جناب ہمارا بینک اکاؤنٹ کھل گیا۔ اب سب کو پتہ چلا کہ بھائی بینک اکاؤنٹ یہ جو کھلتے ہیں اس میں اگر آپ کا 1 کروڑ روپیہ پڑا ہے، 2 کروڑ روپیہ پڑا ہے، اگر 10 کروڑ روپیہ پڑا ہے اور اگر وہ ڈوب جاتا ہے، بینک دیوالیہ ہو جاتا ہے، بینک مطلب ایک مڈل کلاس کا تو بیچاروں کو کھانے کا نہیں ہوتا، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے، لیکن باقی جو لوگ ہیں جن کے اربوں کروڑوں روپے پڑے ہیں تو ان کو کیا میسج جا رہا ہے کہ صرف آپ کو 5 لاکھ روپے ملیں گے، یا ان کو میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ نکلوا لو، یا ان کو میسج دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کی اتنی بری پوزیشن ہے کہ کسی بھی وقت بینک ڈیفالٹ کر سکتے ہیں؟ اس کی پوری کلیریفیکیشن آنی چاہیے کہ جان بوجھ کے ہوا ہے، یہ کوئی پلاننگ کے تحت ہوا ہے، یا سازش کے تحت ہوا ہے، گورنمنٹ اور ریاست کو آن بورڈ لے کے کیا گیا ہے، یا یہ معاملہ کیا ہے، یہ چکر کیا ہے؟ سوالات میں بھی کر رہا ہوں، سوال آپ بھی کریں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔